अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम नियाज़ NMA न्यूज़ TV चैनल पर हाजिर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम नाज़रीन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले खैर आफियत से हों। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी, कुछ लीबियन, कुछ सीरियन नौजवान, उनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जो कश्ती पर सवार होकर और गैर कानूनी तौर पर यूरोप में इंटर होना चाहते थे। 400 के करीब लोग हमारे पाकिस्तानी नौजवान भी उसमें शामिल थे, जो कि लुक़मा अजल बन गए और वो कश्ती समंदर में डूब गई। पूरा पाकिस्तान सोग में है और यकीनन एक बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या है। जी नाज़रीन, तो हमने इस पर अपने हमारे जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं नमान अली शाह साहब UK में, उनसे बात की। हमने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन हैं अख्तर शाहीन साहब, उनसे भी इस पर बात की और चंद एक लोगों का हमने डंकी करके और यूरोप पहुँचे थे। UK में हमारे मुकीम एक साहब, उनसे बात की तो उनकी क्या राय है वो हम अभी आपसे शेयर करेंगे। अख्तर शाहीन साहब ने जो बात की है, नुमान शाह साहब ने जो बात की है, और मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करूँगा नाज़रीन कि हम उन नौजवानों से ये दरख्वास्त पेश करते हैं कि इस तरह के जो नाम नहाद और फ्रॉड एजेंट्स हैं उनसे इज्तनाब करें और अपना लाखों रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद करते हैं। ना सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, जानें भी ज़ाया करते हैं। और अगर जाना ही है तो कानूनी तरीके से जाएं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप अच्छे तरीके से इज़्ज़त से जाकर सेटल हो सकते हैं, अपना नौकरियाँ कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो ऐसे ज़रा इख्तियार करें कि जो कानूनी तौर पर हों। गैर कानूनी कोई भी काम हमेशा ही उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो मरने वाले तो मर गए, लेकिन पीछे जो लवाहिकीन जो हर रोज़ मरेंगे और ख़ानदान भी तबाह हुए, पैसा भी तबाह हुआ, जानें भी तबाह हुई, तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें। और हम गाए बगाए आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से वीलॉग पे भी, TV चैनल्स पर भी, FM रेडियोज़ पर भी प्रोग्राम करते रहते हैं और हम आपको गाइड करते हैं गाए बगाए। तो आज भी हमने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस दी जाए कि क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं जिसमें हम इन धमकियों से गैर कानूनी तरीके से बचकर कानूनी तौर पर हम बेहतर तरीके से जाएं। तो हम चलते हैं अभी अख्तर शाहीन साहब के वीलॉग की तरफ। वो हमें क्या बता रहे हैं और यकीनन सभी अफसरदा हैं, सभी अफसोस में हैं। और उसके बाद हम नुमान शाह साहब का भी सभी बातचीत जो हुई है वो आपको अभी दिखाएंगे। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। आपने जो टॉपिक इस वक्त चूज़ किया है वो बहुत ही हसास है और इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को वहाँ तक पहुँचा सकें। नदीम भाई, ये जो आपने आज जो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको इंसानी स्मगलिंग भी कहा जाता है, ये एक बहुत पुराना बिज़नेस है और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से जारी है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये काम हो रहा है इसी तरीके से, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये काम बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पे है और इसकी सरबराही जो हमारे हुकाम आला हैं वो करते हैं। अगर हुकाम आला इसमें मुलविस ना हो तो ये बिल्कुल भी इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हो सकता। नामुमकिन सी बात है कि कुछ हो सके, क्योंकि आप ये सोचें ना कि कुछ लोग जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तान से, या जो लोग दूसरे वीज़े लेके ईरान जा रहे हैं और ईरान से आगे जा रहे हैं, उनका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे जो यहाँ पर एजेंट बैठे हुए होते हैं वो बना के देते हैं। इस तरह किसी को कोई ख्वाब नहीं आया कि हम यहाँ से ईरान जाएंगे, ईरान से टर्की जाएंगे, टर्की से ग्रीस जाएंगे और फिर उससे यूरोप के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसकी मेन वजह यही है कि हमारा जो पंजाब का इलाका है, जैसे गुजरावाला है, गुजरात है, बाबलपुर है, रहीम यार खान है,
ملتان ہے، جتنی یہ بیلٹ ہے اس کے اندر ایجنٹ اتنے زیادہ سرگرم عمل ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ وہ ان کا انفلوئنس اتنا ہو گیا ہے عوام کے اندر کہ وہ بس بیچارے بے روزگار لوگ جو ہیں یا جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کچھ بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ان کی جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو شخص ان کے پاس ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے وہ بے وقوف بناتے۔ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو اس کو وہاں کا نوکری کا اسکالرشپ کا جھانسا دیتے ہیں، اس کو وہاں شادی کا جھانسا دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو جو بیچارہ تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوتا ہے اس غریب کو مزدوری کا لالچ دے کے اور اس کو ڈالر اور پاؤنڈز کا کنورژن دکھا کے اس کو اس طریقے سے بے وقوف بناتے ہیں۔ تو ندیم بھائی، اس کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے، اس سانحے کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کی پکڑ ہونی چاہیے تو حکومت وقت کی ہونی چاہیے، اور ہمارے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو لوگ یہاں سے جس طرح یہاں سے بارڈر کراس کر کے ایجنٹ کے تھرو نکل کے گئے ہیں، ان لوگوں کی سب سے پہلے ان کی سسپینشن ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کیس چلانے چاہیے، اور ان کے اوپر ایسے مقدمے چلیں کہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہاں جی فلاں ایجنٹ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایجنٹ اتنے سخت دل ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا ہے۔ کوئی بچہ اپنی ماں کا زیور بیچ کے، کوئی اپنے گھر کے کاغذ گروی رکھ کے، کوئی اپنی زمینوں کو گروی رکھ کے صرف باہر جانے کے چکر میں، اس لیے کہ ہم یورپ چلے جائیں گے، وہاں پر پاؤنڈ کما لیں گے، ڈالرز کما لیں گے، اور ہمارے جو حالات یہاں کے اس وقت خراب ہیں ان حالات کو ہم صحیح کر لیں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک کام ہے ندیم بھائی، اور اس کام سے ہم تو شروع سے ہی آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی باہر جانے کا آپ کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کریں، ہم آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے، ہم آپ کو قانونی راستہ بتائیں گے جس کے تحت آپ کی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک ٹرمز ہے جس کو ڈنکی کہتے ہیں، وہ اب لوگوں میں بہت عام فہم ہو چکی ہے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، صرف جو لوگ ایجنٹ جو کاروبار اس کا کرتے ہیں وہی جانتے تھے کہ ڈنکی کیا چیز ہوتی ہے، یا جانے والا جانتا تھا کہ میں ڈنکی کے تھرو جا رہا ہوں۔ اس میں ڈنکی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ دے دوں۔ ڈنکی دو طریقے کی ڈنکی ہوتی ہیں۔ ایک ڈنکی وہ ہوتی ہے جو کہ پاکستان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ گریس میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ دوسری ڈنکی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ ان کے بائی ایئر ویزے لگوائے جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ ٹرکی جاتے ہیں، اور ٹرکی جانے کے بعد پھر وہاں سے وہ جو ٹرکی کا ایجنٹ ہوتا ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایجنٹ ان کو وہاں سے پھر لے کے جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو ندیم بھائی ایک بات بتاؤں، میری ایک بڑی ریسرچ ہے، میرا پورا ایک ریسرچ پیپر ہے، آپ جب کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھجوا دوں گا، آپ اس کو پبلش بھی کر دیجیے گا۔ اس میں ڈنکی میں جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3%۔ 97% جو ہوتا ہے لوگ اس میں جو ہوتے ہیں وہ بارڈر نہیں کراس کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایجنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا کے جہاں پر بھی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے ایجنٹ جھوٹے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ایجنٹ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو لارے لپے دیتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ان کو قید کروا دیتے ہیں، ان کو بند کروا کے مار پڑواتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ آپ کے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ان لوگوں سے بھی ملواؤں گا جو ڈنکی لگا کے یہاں پر آئے ہیں۔ کتنے لوگ پاکستان سے چلے تھے، 40 لوگ پاکستان سے چلے تھے، ایک بچا، کہیں 60 لوگ پاکستان سے چلے تھے، دو لوگ بچے۔ تو اس طریقے سے اس کا سکسیس ریٹ بہت کم ہے، اور اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں کیونکہ ان میں آپ کو 3 مہینے 2 مہینے جنگلوں میں چھپ کے رہنا پڑتا ہے لوگوں کو، جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں تو وہ اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی تجہیز و تدفین بھی نہیں ہو پاتی۔ اس کو وہیں ایجنٹ کہتا ہے لاش کو یہیں چھوڑ دو، اس کو لاش کو وہیں چھوڑ کے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کا جو ہمارا جو بارڈر ہے وہ جو ہے ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ خیر، افغانستان اور ہندوستان ایک ایسے بارڈر ہیں جو کہ جہاں سے ہماری یہاں کوئی ڈنکی والی صورتحال نہیں بن سکتی، اور دوسری صورتحال جو بارڈر اسمگلنگ ہوتی ہے وہ تو بن جاتی ہے وہاں سے۔ تو ہمارا ایران کا بارڈر جو ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ڈنکی کے لیے۔ اور آپ کو شاید یہ بات میں بتاؤں، آپ کو سن کے تعجب بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ڈنکی لگا کے گئے ہیں جن کے پاس نہ تو ایران کا ویزا تھا اور نہ ہی آگے کسی ملک کا ویزا اور پاسپورٹ تھا ان کے پاس۔ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا کے ایجنٹ جو ہے آپ کو کوشش کرتا ہے وہاں پہنچانے کی، اور اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، یا تو وہ ٹرکی کی جو بارڈر فورس ہے اس کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں،
یا ٹرکی سے اگر نکل کے وہ گریس کے اندر یا یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یورپ کی جو فوج ہے، جو گریس کی جو بارڈر فورس ہے، وہ بہت خطرناک ہے، بہت برا سلوک کرتی ہے، بہت بری طریقے سے مارتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی مار برداشت نہیں کر پاتے، وہ وہیں مر جاتے ہیں اس کے اندر کچھ دن حراست میں رہنے کے بعد. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچ پاتے ہیں، ان کو وہ ایک بھاری رقم ان سے لیتی ہے وہ لوگ، وہ بھی بہت کرپٹ ہیں، بہت بھاری رقم لیتے ہیں، اور رقم لینے کے بعد ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے. اور جان بخشی اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو واپس پھینک دیا جاتا ہے ٹرکی کے علاقے کے اندر. پھر ٹرکی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹرکی ان کو ایران بھیج دیتا ہے، اور ایران کی جیلوں میں وہ ساری زندگیاں سڑتے رہتے ہیں. اگر کوئی کسی طریقے سے ان کا کوئی میسج پاکستان ہائی کمیشن تک پہنچ جائے، یا میسی تک پہنچ جائے، یا ان کے پیارے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ایران کی ان جیلوں میں پہنچ جائے، تو شاید کوئی 1% یا 2% لوگ ریکور ہو پاتے ہوں گے، باقی لوگ ریکور نہیں ہو پاتے. یہ کام بہت خطرناک ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور اس میں صرف اور صرف موت ہے، کیونکہ سمندر کے راستے جیسے کیونکہ آپ کو یورپ میں گھسنے کے لیے سمندر کا ہی ایک راستہ ہے جو کہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اور سمندر کا ایک راستہ اتنا خطرناک ہے، اس کے اندر اگر 40 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس میں جو ملا ہوتا ہے اس کشتی کے اندر وہ 100 لوگ بھر دیتا ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب رات کے 3 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، ہم 3 راتیں ہو گئی ہیں سمندر میں سفر کر رہے ہیں، تو لوگ اتنے بھوک و پیاس سے اتنے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو وہ کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے جو لوگ بالکل سو چکے ہوتے ہیں یا بیہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا آج تک کوئی کہیں پہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہوا، مگر جو لوگ ڈنکی لگا کے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو اپنی آنکھوں کے اندر تنکے لگا کے جاگنا پڑتا ہے تاکہ ہم بیہوش نہ ہوں، نہیں تو ہم کو وہ ملا پانی میں پھینک دے گا. اس کو اپنی کشتی کا وزن کم کرنا ہوتا ہے. اور ندیم بھائی، آپ کے توسط سے سب سے جو زیادہ میں اس وقت اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان نیوی کے جو کوسٹ گارڈ ہیں ہمارے، جو ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کی ایک بہت ممکنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی کشتی کے راستے اللیگل لوگ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے دبئی یا خلیجی ریاستوں میں داخل نہ ہو سکیں، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں. میں اپنا جو تجزیہ ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ 95% وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. 5% کچھ ایسے ہیں جو کسی دوسرے کاغذات کے اوپر یا کسی اور طریقے سے کہ ڈک میں چھپ کے یا کہیں مچھلی کے نیچے دب کے یا مچھلی کے نیچے چھپ کے یا برف کے نیچے چھپ کے، اگر وہ وہاں سے یا تیل کے ٹینک کے اندر بیٹھ کے کہیں چھپ کے پہنچ جائے تو پہنچ جائے. مگر پاکستان نیول کے جو لوگ ہیں، کوسٹ گارڈ کے لوگ، وہ بالکل نہیں چھوڑتے، وہ ایک ایک کشتی کی تلاشی لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں. تو باقی یہ کہ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اور تمام میرے بھائی بزرگ، میرے بچے، میرے دوست، آپ سب لوگوں سے میری ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ یہ ڈنکی والا کام جو ہے، یہ ہیومن اسمگلنگ والا کام جو ہے، یہ بہت خطرناک ہے. 97% لوگ مارے جاتے ہیں، 3% لوگ بچتے ہیں. آپ اگر ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں، آپ ذرائع معاش کے لیے جا رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکل کے کچھ نہ کچھ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں، کم سے کم وہاں اگر ہم پہنچ جائیں گے تو شاید ہمارا کچھ بن جائے. مگر یہاں پر بھوکے مرنے کے بعد آپ کو بھی 50% چانس یہ ہے کہ آپ کو زندگی مل جائے گی، آپ کو کوئی روزگار مل جائے گا، آپ کو کوئی سپورٹ مل جائے گی. وہاں پر 97% چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موت ملے گی، اور 3% چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں زندگی ملے گی. ٹھیک ہے، تو میں سب سے بہت ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے واسطے یہ ڈنکی والا کام نہ کریں، اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں، اور جو صحیح لیگل راستے ہیں ان کو اپنائیں. اگر آپ کم تعلیم یافتہ ہیں تو آپ لیبر کے اندر کوشش کریں. بڑی بڑی پاکستان میں کراچی کے اندر ایسی ایجنسیاں کھلی ہوئی ہیں، ریکروٹمنٹ ایجنسیاں کھلی ہوئی ہیں، یا کویت، مسقط، بحرین، قطر، UAE، سعودی عربیہ کے لیے ریکروٹمنٹ کرتی ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، آپ اپنی جاب سرچ کریں، جاب اپلائی کریں، وہاں پر آپ ان کے ٹیلی فونک انٹرویو دیں، آپ اسکائپ پہ انٹرویو دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو باقی یہ کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وزٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں تو وہ وزٹ ویزا لیں، جائیں یورپ میں جا کے اپنی قسمت آزمائیں، وہاں پر جا کے جاب اپلائی کریں. اگر وہ آپ کو کوئی جاب آفر دے دیتا ہے تو واپس آئیں، ان کے ایمبیسی سے اس جاب آفر کے ساتھ اپنا ویزا لگوائیں اور پھر واپس جائیں. ایک آسان طریقے سے جائیں، کیونکہ آپ کو میں بتا دوں برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر آپ اس ملک کے اندر انلیگل داخل ہوئے ہیں تو آپ کو کم سے کم نئے قانون کے تحت آپ کو لیگل ہونے کے لیے 20 ایئرز کا عرصہ چاہیے. السلام علیکم رونق بھائی، یہ بتائیے گا مجھے کہ جو ڈنکی کا اس وقت چکر چل رہا ہے، آپ نے دیکھا یہ جو کشتی الڑ گئی، جو بہت سارے ہمارے پاکستانی بچے بھی اس میں مارے گئے،
کچھ لوگ تو آپ ہی بتائیے ڈنکی کا کیا چکر ہے, ڈنکی کس طریقے سے پاکستان سے لوگ آتے ہیں؟ ڈنکی میں 2000 میں آیا تھا, ایران تیران سے ہوتے ہوئے اسپین پہنچا ہوں. تقریباً آدھے سے زیادہ بندے کا اینڈ ہو گیا. میرا جو ہے ان کو آنا ہی نہیں چاہیے. باہر آئیں, زندگی بھی محفوظ, بندہ بھی محفوظ. مجھ کو تقریباً 20 سال ہو گئے. اب میں اپنے حال پہ بولیں گے, ڈنکی بھی نہیں آنا چاہیے. میں 20 سال پہلے آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونان میں جو واقعہ ہوا ہے کشتی ڈوبنے کا, اس میں جو لوگ موجود تھے اس میں پاکستانیوں کی اکثریت تھی. دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور انتہائی اندھوناک واقعہ ہے, اور پاکستان پورا ہی سوگ میں ہے اس واقعے سے. ویسے تو ہر سال ہی کچھ نہ کچھ کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ چونکہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوا ہے جس میں سینکڑوں پاکستانی اس میں متاثر ہوئے ہیں, اور بہت ہی کم لوگوں کو زندہ بچایا جا سکا ہے. باقی لوگوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور آیا انسانی اسمگلنگ کا جو دھندا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی خاص طور پہ, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں, اور جو ادارے ہیں اس کی روک تھام والے وہ کیا کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور خاص طور پہ میں نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا, ان کے والدین سے یہ درخواست کروں گا, دیکھیں اچھے مستقبل کا خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کوشش کریں وہ قانونی طریقے سے کریں. ہمیشہ شارٹ کٹ میں نہ جائیں, یا اس چکر میں نہ جائیں کہ قانونی راستہ بہت لمبا ہے, بہت سال لگیں گے, کئی سال بعد نمبر آئے گا. بھائی جو بھی ہے, لیکن کم از کم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تو داؤ پر مت لگائیں نا. آپ پیسوں سے, جن جن لوگوں نے وہاں پیسے دیے, آپ سمجھ لیں کہ پیسے بھی دیے اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنی موت خریدی ہے لوگوں نے. تو ایسے کام نہ کریں. بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جہاں آپ جا سکتے ہیں, قانونی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں, اور وہاں ایک باعزت شہری ہونے کے ناطے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو ایسے کاموں سے گریز کریں, اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالیں, پیچھے اپنے بوڑھے والدین اور ان کو ساری زندگی کا دکھ مت دیں. تو اس میں ہم سب کا بھی ایک کردار بنتا ہے ایز اے سٹیزن کہ ہم ایسے غیر قانونی طریقوں پر نہ جائیں. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا. ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں. ہمارے نعمان شاہ صاحب ہمیشہ ہی بہترین طریقے سے اور تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری بھی آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے, جو بھی میرے نوجوان ملک سے جانا چاہتے ہیں اور باہر اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں, تو ان سے درخواست یہی ہے کہ یہ جو بھی نام نہاد اور فراڈ قسم کے ایجنٹس ہیں, ان سے بچیں اور اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنی جانیں بھی ضائع ہونے سے بچائیں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں گے, اور پاکستان کے لیے بھی دعا گو کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, کہ تاکہ ہمارے نوجوان یہیں رہ کر, اپنی فیملیوں میں رہ کر, اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر بہتر روزگار کما سکیں ان کے لیے, اور بہتر مستقبل اپنا بنا سکیں. لیکن اگر پھر بھی جانا ہے باہر تو یہ آپ کا حق ہے, آپ جائیں, لیکن قانونی طور پہ اور قانونی راستے اختیار کر کے جائیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں اور اپنی عزت سے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں, اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بہتر روزگار کما سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھے اجازت دیں, آئندہ پھر اپنے کسی نئے ٹاپک کے لے کے آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.